कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी जल्दी 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 सुनो, कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और FGN चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम है सुनो कहानी। एक बार फिर एक नए वाक़ये के साथ हाजिर हो चुके हैं। आपको अपने प्रोग्राम सुनो कहानी में कहते हैं खुशामदीद। आज भी एक हम वाक़या सुनेंगे, यानी कहानी सुनेंगे और बहुत कुछ जानेंगे। आइए सबसे पहले सुनते हैं अपने प्यारे प्यारे महकते हुए फूल जैसे बच्चों का तारुफ। जी, आपका क्या नाम है? मोहम्मद मुस्तफ़ा। माशाअल्लाह, मोहम्मद मुस्तफ़ा भाई भी हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं। खुशामदीद खुशामदीद। जी, आपका क्या नाम है? मोहम्मद हसन अत्तारी। मोहम्मद हसन अत्तारी। माशाअल्लाह, मोहम्मद हसन भाई भी हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं। अल्लाह इनको भी बरकत अता फरमाए। जी, आपका क्या नाम है? मोहम्मद रेहान। मोहम्मद रेहान भाई। माशाअल्लाह, मोहम्मद रेहान भाई भी हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं। जी रेहान भाई, क्या करते हैं आप? स्टडी करते हैं? जी, माशाअल्लाह, कहाँ पढ़ते हैं? दारुल मदीना इंग्लिश मीडियम स्कूल। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको मजीद बरकत अता फरमाए। आमीन। जी, मोहम्मद अयान मेमन। मोहम्मद अयान मेमन भाई। माशाअल्लाह, आपका क्या नाम है? मोहम्मद बिलाल। मोहम्मद बिलाल भाई। माशाअल्लाह, हमारे साथ बड़े ही प्यारे प्यारे नाम वाले और बड़े ही प्यारे प्यारे बच्चे हाजिर प्रोग्राम हैं। अल्लाह पाक इनको सबको सलामत रखे, हम सबको सलामत रखे। प्यारा प्यारा काबा, मीठा मीठा मदीना देखना नसीब फरमाए। प्यारे बच्चों, हमारा प्रोग्राम का नाम क्या है? सुनो कहानी। माशाअल्लाह, इस प्रोग्राम में हम करते क्या हैं? कहानी सुनते हैं। कहानी सुनते हैं। इस कहानी से क्या हासिल होता है? इल्मे दीन हासिल होता है। आइए अपने प्रोग्राम में कहानी को स्टार्ट करने से पहले सुनते हैं दुरूद पाक की फजीलत। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है कि जो बंदा मोहब्बत और शौक के साथ 3 मरतबा दिन में और 3 मरतबा रात में मुझ पर दुरूद पाक पढ़ेगा, अल्लाह पाक पर हक है कि उस दिन के और उस रात के गुनाह मुआफ फरमा दे। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी फजीलत बयान की गई है। बच्चों, आप भी दुरूद पाक पढ़ते हो क्या? जी हाँ। माशाअल्लाह। अयान मेमन भाई, आज आपने कितने दुरूद पाक पढ़े? 1500। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, क्या शान है। दुरूद पाक की कसरत बेटा हमें करते रहना चाहिए कि इसकी बहुत सारी बरकतें हैं। बिलाल भाई, आपने भी दुरूद पाक पढ़े आज? कितनी मरतबा पढ़े आपने दुरूद पाक आज? 1025। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, क्या शान है प्यारे प्यारे बच्चों की, ये दुरूद पाक की कसरत करते रहते हैं। माशाअल्लाह, मजीद आप लोग भी पढ़ते रहते होंगे। तो प्यारे प्यारे बच्चों जो हमें स्क्रीन पर FGN चैनल पर देख रहे हैं, आप भी दुरूद पाक की कसरत किया करें कि इसकी बेशुमार फजीलत और बरक़ात हैं। आइए हम भी पढ़ लेते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, आज जो कहानी हम सुनेंगे, आज का जो हम वाक़या सुनेंगे, उसमें एक मोची का तज़किरा किया गया है। किसका? एक मोची का। मोची का। और उसमें उनका जिक्र इस तरह किया गया है कि उनका जर्द चेहरा होता है या हो जाता है। तो हज़रत सैयदना खालिद बिन अय्यूब रहमतुल्लाहि ताला अलैह इस वाक़ये को बयान फरमाते हैं। आप बयान फरमाते हैं, एक आबिद ने पहाड़ की चोटी पर
60 سال عبادت کی. کتنی سال؟ 60 سال. 60 سال عبادت کی. اور وہ ایک دن عبادت کر رہا تھا تو عبادت کرنے کے بعد وہ سو گیا، عابد جو تھا. اچھا پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ عابد کہتے کس کو ہیں بیٹا؟ اچھا آپ حسان بھائی کو معلوم ہے، ایان میمن بھائی کو معلوم ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے؟ چلیں حسان بھائی سے سنتے ہیں کہ عابد کہتے کس کو ہیں؟ نیک آدمی کو. نیک آدمی کو. مزید کوئی بتائیں؟ ایان بھائی سے پوچھتے ہیں. عبادت کرنے والے کو. عبادت کرنے والے کو. سبحان اللہ. عابد یعنی عبادت گزار کو کہتے ہیں. تو پیارے بچوں وہ عابد جو تھا عبادت گزار، وہ 60 سال اس نے اللہ کی عبادت کی، یعنی وہ عبادت کر رہا تھا. تو ایک رات اس کو نیند آئی، عبادت کر کے سوتے ہیں، تو جب وہ عبادت کر کر سویا تو اس کے خواب میں ایک آواز آئی کہ فلاں موچی تجھ سے زیادہ عبادت گزار ہے اور تجھ سے بڑا مرتبے والا ہے. اب یہ کیسا عبادت گزار تھا؟ یعنی جس نے 60 سال عبادت کی، پہاڑ میں عبادت کرتا تھا، عابد جس کو کہا جاتا تھا. تو اس کے خواب میں کہا جا رہا ہے کہ فلاں موچی تجھ سے زیادہ عبادت گزار ہے اور تجھ سے بڑا مرتبے والا ہے. جب یہ صبح اٹھا تو پیارے بچوں اس عابد نے جو ہے نا اس پر غور کیا. کس پر؟ خواب پر. خواب پر غور کیا، سوچا. پتہ ہے خود ہی کہنے لگا کہ ایک خواب ہی تو ہے، ہو سکتا ہے ایسی کوئی آواز آ گئی ہو یا کچھ بھی معاملات ہوا ہو، تو محض یہ ایک خواب ہے، اس کا کیا اعتبار کیا جائے. تو پھر چند دنوں کے بعد پیارے بچوں اس کو پھر خواب آیا. خواب کے اندر ایک آواز پھر سنائی دی اور اس آواز میں پتہ ہے کیا کہا جا رہا تھا؟ اس آواز میں پھر وہی جملہ بولا گیا، فلاں موچی تم سے زیادہ عبادت گزار ہے اور تم سے زیادہ مرتبے والا ہے. جب یہ اٹھا تو اس نے پھر توجہ نہ دی. یہ پھر چند دنوں کے بعد اس کو خواب آیا اور خواب میں ایک آواز پھر وہی والی سنائی دی کہ فلاں موچی تم سے زیادہ مرتبے والا ہے اور زیادہ عبادت گزار ہے. تو پیارے بچوں اب تیسری بار کیونکہ اس کے خواب میں آواز لگائی گئی تو یہ جس پہاڑی پر عبادت کرتا تھا نا اس پہاڑی سے نیچے اترا اور باہر آیا اور یہ اس موچی کے پاس آ گیا. کس کے پاس آیا؟ موچی کے پاس. اس موچی کے پاس آیا. جیسے ہی موچی کے پاس یہ پہنچا تو موچی نے ان کو دیکھا آتے ہوئے، چونکہ یہ عبادت گزار تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، تو موچی سارے کام چھوڑ کر فوراً کھڑا ہو گیا. کیا ہو گیا؟ فوراً کھڑا ہو گیا. ہاں سارے کام چھوڑ کر وہ فوراً کھڑا ہو گیا. اور کس لیے کھڑا ہوا معلوم آپ کو؟ چلیں ایان بھائی بتائیں گے. اس کے رسپیکٹ کرنے کے لیے. رسپیکٹ کرنے کے لیے. تو جب وہ موچی کھڑا ہوا اور کھڑا ہونے کے بعد وہ عبادت گزار کا ہاتھ چومنے لگا. کیا کرنے لگا؟ عبادت گزار کا ہاتھ چومنے لگا. ہاں عبادت گزار کا ہاتھ چومنے لگا، یعنی رسپیکٹلی وہ کھڑے بھی ہوئے، ٹھیک ہے، اور ان کا ہاتھ بھی چوما. تو پیارے بچوں اس موچی نے سوال کیا کہ حضرت آپ کو اس عبادت گاہ سے نکلنے کے لیے کس چیز نے مجبور کیا کہ آپ عبادت چھوڑ کر یہاں آ گئے؟ کیونکہ وہ نکلتے نہیں تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ عبادت کیا کرتے تھے. تو پتہ ہے اس عبادت گزار نے کیا جواب دیا بچوں؟ اس عبادت گزار نے جواب دیا کہ میں تیرے لیے ہی باہر آیا ہوں، تیری زیارت کے لیے باہر آیا ہوں. کس کے لیے باہر آیا ہوں؟ تیری زیارت کے لیے. اس طرح کے الفاظ تھے. تو پیارے بچوں اس عبادت گزار نے بتایا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ تو مجھ سے زیادہ عبادت گزار ہے. مجھے بتایا گیا ہے کہ تو مجھ سے زیادہ عبادت گزار ہے اور مجھ سے زیادہ مرتبے والا ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے ایک عابد سے زیادہ یعنی عبادت گزار سے زیادہ جو 60 سال عبادت کرے اس سے زیادہ مرتبے میں وہ موچی کیسے ہو سکتا ہے؟ سوچنے والی بات ہے بھائی، ہے کہ نہیں ہے سوچنے والی بات؟ جی. تو اس عبادت گزار نے اس موچی سے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ تمہارا ایسا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے تم مجھ سے زیادہ عبادت گزار ہو اور مجھ سے زیادہ رتبے میں بڑے ہو؟ بھائی کوئی تو آپ ایسا کام کرتے ہوں گے
کہ جو مجھ سے زیادہ عبادت گزار ہوئے، جیسے میں نے 60 سال عبادت کی یا انہوں نے 70 سال عبادت کی ہو، ہے نا؟ تو اس موچی نے جو ہے نا بچوں کیا کرا، چپ رہے وہ، اور بتانے سے ہچکچائے. کیا رہے؟ بتانے سے ہچکچائے. ہچکچائے. تو پیارے بچوں انہوں نے جو ہے نا تھوڑی دیر کے بعد پوچھنے کے بعد انہوں نے پوچھا تو انہوں نے تھوڑی دیر کے بعد بتانا اسٹارٹ کیا کہ میں تو کوئی ایسا خاص عمل کرتا نہیں ہوں، لیکن ہاں کچھ عمل میں کرتا ہوں. وہ عمل یہ ہے کہ میں رزق حلال کمانے کے لیے پورے دن کوشش کرتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ رزق حلال کمانے کے لیے پورے دن کوشش کرتا ہوں. ہاں، رزق حلال کمانے کے لیے پورے دن کوشش کرتا ہوں اور حرام سے بچتا ہوں، اور سارے دن میں اللہ تبارک و تعالی مجھے جتنی روزی دیتا ہے، جتنا میں کما لیتا ہوں، اس کا 50-50 حصہ کر دیتا ہوں، یعنی اس کا آدھا حصہ کر دیتا ہوں، اور آدھا حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں. کہاں خرچ کر دیتا ہوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں. ہاں بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں، اور بچا 50% تو اس کو میں اپنی فیملی کے اوپر خرچ کرتا ہوں. کہاں خرچ کرتا ہوں؟ اپنی فیملی کے اوپر. ہاں. اب ذرا آپ غور کرو کہ وہ کیا ہے؟ موچی. ٹھیک ہے، پورے دن کمائی کرتا ہے اور آدھا حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، آدھا حصہ اپنی فیملی پہ خرچ کرتا ہے. تو دوسرا عمل بتایا، اور ہاں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں اور فیملی پہ خرچ کر دیتا ہوں، لیکن اس کے علاوہ ایک عمل اور ہے، وہ ہے کہ میں کثرت سے روزے رکھتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ کثرت سے روزے رکھتا ہوں. ہاں، کثرت سے روزے رکھتا ہوں، یعنی اکثر میں روزے رکھتا ہوں. تو بس یہی عمل ہے بچوں. پھر وہ عبادت گزار جو تھا نا، وہ واپس اپنی عبادت گاہ میں چلا گیا اور عبادت میں مشغول ہو گیا. پھر کچھ عرصے کے بعد پھر خواب آیا، اور آواز وہ یہ تھی کہ اس موچی کے پاس جاؤ اور اس سے پوچھو، یعنی کچھ اس طرح کے جملے کہے گئے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس موچی کے پاس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ اس کا چہرہ زرد کس چیز نے کیا ہے. اس کا چہرہ زرد کس چیز نے کیا ہے، یعنی وہ اس کا چہرہ پیلا کیوں ہوا ہے، اس کو کیسا خوف ہے، کس چیز کا خوف ہے. ٹھیک ہے. تو وہ عبادت گزار پھر پہاڑ کی چوٹی سے نیچے آیا اور اس کے پاس پہنچ گیا. کس کے پاس پہنچا؟ موچی کے پاس پہنچا. تو جب موچی کے پاس پہنچا تو موچی سے پوچھا کہ آپ کا چہرہ کس چیز کے خوف سے زرد ہے. آپ کا چہرہ کس چیز کی خوف سے زرد ہے. ہاں، ایسا کون سا خوف ہے جس کی وجہ سے تم اتنے پریشان اور چہرہ تمہارا پیلا پڑ چکا ہے، زرد ہو چکا ہے، تو اس کی وجہ بتاؤ. تو اس کی وجہ اس نے پتہ ہے کیا بیان کی؟ اس موچی نے کہا کہ میرے پاس جب کوئی آتا ہے نا، یا جس سے میں ملتا ہوں، یا میرے سامنے کوئی ہوتا ہے، تو میں اس کو جنتی تصور کرتا ہوں. کیا تصور کرتا ہوں؟ جنتی تصور کرتا ہوں، اور اپنے آپ کو جہنم کے لائق سمجھتا ہوں. اپنے آپ کو جہنم کے لائق سمجھتا ہوں، اور میں اس کو اپنے آپ سے اچھا جانتا ہوں، چاہے وہ کوئی بھی ہو. میں اس کو اپنے آپ سے اچھا جانتا ہوں، اور میں اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہوں. تو پیارے بچوں، جب اس نے یہ بیان کیا کہ میں اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہوں اور میں جہنم کے لائق ہوں، سامنے والے کو میں جنتی سمجھتا ہوں، اچھی تھنکنگ رکھتا ہوں، اچھا گمان رکھتا ہوں، تو یہ میرا عمل ہے. اور اس خوف سے میں ڈرتا ہوں کہ میں کہیں جہنم میں نہ چلے جاؤں. مجھے جہنم کا خوف کھائے جاتا ہے، جس کی وجہ سے میں زرد پڑ چکا ہوں، یعنی پیلا پڑ چکا ہوں، خوفناک ہو چکا ہوں. یعنی وہ موچی جو تھا نا پیارے بچوں، بڑا خوف خدا رکھنے والا تھا اور اللہ سے ڈرتا تھا وہ. تو یہ جب اس نے بیان کیا، عبادت گزار نے سنا، تو عبادت گزار پھر پہاڑ پر چلا گیا، یعنی اپنی عبادت گاہ میں چلا گیا اور وہاں پر عبادت میں مشغول ہو گیا. تو پیارے بچوں،
حضرت سیدنا خالد بن ایوب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں، جو اس واقعے کو بیان فرما رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آپ یعنی اس کی جو وجہ ہے نا، یعنی موچی جو افضل تھا، موچی زیادہ عبادت گزار لکھا گیا، جو آواز لگائی گئی، تو اس کی ایک وجہ یہ بیان کی گئی کہ وہ موچی اپنے سامنے والے کو جنتی جانتا تھا۔ کیا؟ جنتی سمجھتا تھا، اور اپنے آپ کو حقیر سمجھتا تھا، اور اپنے آپ کو گناہ گار تصور کرتا تھا، یعنی اپنے آپ کو حقیر سمجھتا کہ میں تو کچھ ہوں ہی نہیں اور میں جہنم کے لائق ہوں، کیونکہ میرے اعمال ہی ایسے ہیں کہ میں جہنم کے لائق ہوں۔ لیکن یہ جو میرے سامنے والا شخص ہے نا، یہ بڑا ہی نیک ہے، یہ میرا گمان ہے کہ جنتی ہے۔ کیا ہے؟ میرا گمان ہے کہ جنتی ہے۔ جنتی ہے۔ تو فرمایا گیا کہ اس کا یہ اچھا گمان رکھنا کہ وہ سامنے والا جنتی ہے، اس کی وجہ سے وہ اس سے یعنی عبادت گزار سے افضل تھا، عبادت گزار سے افضل کہا گیا ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ نے اس واقعے سے کیا سیکھا؟ چلیں بلال بھائی سے سنتے ہیں پہلے۔ ہمیں اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ جی ہاں پیارے بچوں، اس سے یہ معلوم چلتا ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ آج ہم ذرا غور کریں کہ خرچ کرنے کا معاملہ ہی بالکل ختم ہو چکا ہے۔ جی ہاں پیارے ویورز، خرچ کرنے کا معاملہ کہیں نہ کہیں کم نظر آتا ہے۔ ایک اس موچی کو دیکھیں کہ اس کے پاس یعنی کتنی سیلری اس کی ہوگی، وہ دن میں کتنا کماتا ہوگا، اور حلال کماتا تھا، حرام سے بچتا تھا، اور اس میں بھی جو وہ کماتا تھا اس کا آدھا حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیتا تھا، اور آدھا حصہ اپنی فیملی کے اوپر خرچ کرتا تھا۔ اب ذرا ہم غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن خرچ کرنے کی جب بات آتی ہے تو جیب میں سے کوئی چھوٹا نوٹ نکلتا ہے۔ نہ ایسا نہ کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جو چیز خرچ کی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتا ہے۔ تو پیارے ناظرین اور پیارے بچوں، ہمارا ذہن ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا۔ جی ایان میمن بھائی، ہم نے اس واقعے سے کیا سیکھا؟ ہمیشہ خدا سے ڈرنا چاہیے۔ ہمیشہ خدا سے ڈرنا چاہیے۔ جی ہاں واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں ڈرنا چاہیے، کیونکہ وہی ہمارا رب ہے۔ ہمیں اپنے رب سے ڈرنا چاہیے، اپنے اعمال پر غور کرنا چاہیے، اور نیکیاں کتنی کی ہیں اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ہے نا ہم سے راضی ہو جائے۔ ہمارا کچھ نہیں پتا کہ ہم نے کتنے گناہ کر چکے ہیں اور بروز قیامت کیا حال ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ یہ بہترین عمل ہے۔ جی مزید اور کیا سیکھا ہم نے اس سے؟ ماشاءاللہ ہمارے ریحان بھائی بتائیں گے کہ ہم نے اس واقعے سے کیا سیکھا۔ ہمیشہ ہمیں حلال پیسے کمانا چاہیے۔ ہاں ہمیشہ ہمیں حلال پیسہ کمانا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ زیادہ کمانے کے لالچ کے چکر میں اپنا سامان بیچیں تو جھوٹ بول کر بیچ دیں، ہے نا؟ کوئی بزنس ڈیل کریں تو جھوٹ بول کر ڈیل کر لیں، ہے نا؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیں حلال کے لیے فکر مند رہنا چاہیے، حلال کو کمانا چاہیے، حرام سے بچنا چاہیے۔ جی حسان بھائی۔ دوسروں کو اپنے سے زیادہ نیچا نہیں دکھانا چاہیے۔ جی ہاں یہ بھی ایک عمل ایسا ہے کہ یہ کثرت سے لوگ کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ عمل اچھا نہیں ہے۔ پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، ہمیں دوسروں کو اپنے سے نیچا تصور نہیں کرنا چاہیے، نہ ہی ان کو اپنے سے نیچے دکھانا چاہیے، بلکہ ان کے تعلق سے اچھا گمان، اچھا ذہن رکھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ مجھ سے زیادہ افضل ہو اور میرے اعمال اس سے کم ہوں۔ تو پیارے بچوں ایسا ذہن رکھیں گے تو انشاءاللہ برکتیں بھی نصیب ہوں گی۔ ہمیشہ حلال روزی کمانے کا، اور اپنے سے دوسرے کو نیچے نہیں سمجھنا۔ چلیں ماشاءاللہ آپ نے بھی اچھی کوشش کی، آپ نے بھی بہت ساری چیزیں اچھی اچھی سیکھی۔ میں چند باتیں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ پیارے بچوں اس سے تو ہمیں یہ معلوم چلا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ چیز یہ معلوم چلی کہ جب کوئی بڑا آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ رسپیکٹ، اس کے لیے کھڑا ہو جانا چاہیے،
کیا ہو جانا چاہیے؟ کھڑا ہو جانا چاہیے. ان کی رسپیکٹ کے لیے کھڑے ہو جائیں اور کیا کریں؟ ان کے ہاتھ چومنا ہاں، چاہیے. اگر عالم دین ہیں تو ان کے ہاتھ چومیں، اگر آپ کے والدین ہیں تو ان کے ہاتھ چومیں. تو یہ رسپیکٹ ہمیں کرنی چاہیے. جی پیارے پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، جب ہمارے والدین کمرے میں آئیں باہر سے یا کہیں سے آئیں یا ہم کہیں باہر سے آئیں تو ہمیں اپنے والدین کے ہاتھ چومنے چاہیے. اور ہم بیٹھے ہوئے ہوں، کوئی بڑا آ جائے تو ہمیں رسپیکٹلی کھڑے ہو جانا چاہیے. انشاءاللہ ان کے بھی دل میں محبت داخل ہوگی اور آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا. اور یہ بہترین عمل ہے. ہمیں جو ہے نا پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول فرما لے، ہے نا. دوسروں کو ہمیں حقیر نہیں سمجھنا کہ کوئی کلاس میٹ ہے اس کو ہم حقیر سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب آپس میں ہم لوگ بیٹھے ہیں تو ہم ایک دوسرے کو کیا تصور کریں کہ بھائی حسان بھائی جنتی ہیں، حسان بھائی بڑے نیک ہیں، ہے نا، ریحان بھائی بڑے نیک ہیں. اس طرح ہم آپس میں ان کا بھی تذکرہ کریں تو اسی طرح کریں کہ بڑے اچھے ہیں، بڑے اچھے ہیں. یعنی اپنے آپ سے زیادہ بیٹر ان کو سمجھیں، اپنے آپ سے زیادہ اچھا ان کو سمجھیں. تو یہ بتایا گیا ہے. پیارے بچوں، ایسا نہ ہو کہیں ہم دوسروں کی چغلی کر رہے ہوں یا ان کو غلط بتا رہے ہوں یا ان کے تعلق سے بدگمانی کر رہے ہوں اور ان کے تعلق سے برا ذہن رکھتے ہوں. نہیں جی وہ بڑی شیطانی مچاتا ہے، نہیں وہ جھوٹ بھی بولتا ہے، ارے وہ نماز پڑھتا نہیں ہے، میں نماز پڑھتا ہوں. تو ایسا بچوں نہیں کرنا چاہیے. جی ہاں پیارے پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، اس واقعے سے بہت ساری چیزیں ہمیں معلوم ہوئی. پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، آپ کو اس واقعے سے کیا سیکھنے کو ملا اور آپ کو یہ پروگرام کیسا لگتا ہے؟ اسکرین پر نمبرز چل رہے ہیں، آپ اس پر اپنا فیڈ بیک ضرور دیں. آج کے لیے بس اتنا ہی. پھر ملیں گے ایک نئے ایپیسوڈ اور ایک نئے واقعے کے ساتھ میں. جب تک کے لیے دیکھتے اور دکھاتے رہیے FGN چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہانی سنو، کہانی سنو، کہانی سنو، کہانی سنو، کہانی جلدی 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 سنو، کہانی سنو، کہانی.